अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरू टीवी के साथ। आज हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान को जीआईटी ने कोयटा तलब कर लिया है वकील के कत्ल केस के मुकदमे में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नादरा कोयटा की जानिब से कुछ अहम और डॉक्यूमेंट्स वो लीक किए गए हैं जिसकी चर्चा जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो वो नादरा के लोग कौन है, आया वो अरेस्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, कार्रवाई क्या हो रही है, इस पे बात करते हैं। तीसरा जो हमारा मौजू है वो ये है कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर कमाल कर दिया। कमाल, शायद 75 साल में ऐसा कोई कमाल नहीं हुआ है। चेयरमैन सेनेट साहब ने वो कमाल करके दिखा दिया। तो इन तीन मौजूद पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं नादरा की जो सीक्रेट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात जो लीक किए हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, आपको कई जगह से सोशल मीडिया में कुछ एंकर पर्सन की जानिब से, कुछ यूट्यूबर की जानिब से ये आपको सुनने को मिला होगा कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है आसिम मुनीर साहब, उनके ख़ानदान के लोगों की नादरा से डाटा जो है वो निकाल के इमरान खान को दिया गया है। अच्छा, इसमें अभी एक नई अपडेट आई है जी। इसमें नई अपडेट ये है कि वो जो नादरा कोयटा को इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 अफराद जो है उनके मुलव्वस होने की जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, इतलात आ रही है। और कोयटा सेंटर से इतला यही आ रही है कि कोयटा सेंटर से जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुई हैं या निकाले गए हैं इमरान खान साहब के लिए। उस टाइम के जो भी इंटेलिजेंस के लोग थे, ज़ाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब उस टाइम DGI थे, तो बकौल बहुत से एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट के कि उनके हुक्म पर ये तमाम कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने ये नाकबजनी की है कोयटा से। कोयटा में एक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सैफुल्ला नाम है उनका। एक डायरेक्टर हैं नादरा में, आसिम हुसैन नियाज़ी उनका नाम है, बुखारी, नियाज़ी नहीं बुखारी। अच्छा, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं फ़ारूक अहमद। ये 3 लोग, एक और बंदे का भी नाम बताया जा रहा है लेकिन वो अभी तक उसके नाम की कंफर्मेशन नहीं हुई है। इन 4 लोगों ने मिल के नादरा से मौजूदा आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के 14 ख़ानदान के 14 अफराद की शनाख्ती कार्ड का डाटा निकाल लिया गया है। इसके बाद चूँकि जो इंक्वायरी आगे चलती रही इस डॉक्यूमेंट्स के सीक्रेट मतलब ज़ाहिर है कि ज़ाती उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो इन पे इंक्वायरी हो रही थी कि जी ये डाटा किसके कहने पे और किसने लीक करवाया यानी इमरान खान तक पहुंचा दिया। तो ये 4 नाम आने के बाद अभी इतलात आ रही है कि चारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इतला बहुत पहले से मौजूद थे इनके बारे में, इनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया है, इनको FIA में बुलाया गया और इनसे इन्वेस्टिगेट किया गया। जब FIA के उस तहकीकात में ये गिल्टी पाए गए तो उसके बाद इनकी बाकायदा तौर पर इतलात अभी ये आ रही है कि उनको तीनों को गिरफ़्तार किया गया है। इसमें एक फ़ारूक अहमद का जो नाम का जो बंदा है, ये डिस्ट्रिक्ट कोलू से इसका ताल्लुक़ है। सुनने में आया कि वो भी गिरफ़्तार हुए हैं और इस वक्त वो FIA के कस्टडी में हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अभी तक ये इतला नहीं आ रही कि उन पर बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल इन पे गिरफ़्तारी इनकी हुई है और एलिगेशन यही है। और आगे जाके ये केस कौन सा रुख इख्तियार करेगा ये फिर आने वाला वक्त बता देगा, ठीक है ना। और FIA ने ज़ाहिर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, दूसरी खबर पे आते हैं जी। दूसरी खबर ये है कि सेनेट ने एक बिल पास करवाया है मौजूदा चेयरमैन सेनेट के ईमा पे, उनके कहने पे। चूँकि मौजूदा सेनेट चेयरमैन साहब को प्रोटोकॉल का बड़ा शौक़ है और ये उसके नज़दीक करीबी लोग कहते हैं
پروٹوکول، سرکاری وسائل، مطلب ان چیزوں کا حد سے زیادہ شوق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی موجودہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ بالکل اعلیٰ نال تھے. پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اعلیٰ نال ہیں، پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں اعلیٰ نال تھے، ابھی بھی اعلیٰ نال ہیں. تو یہ گیدر سنگھی کہیں، اس کا لک کہیں، جو بھی کہیں، لیکن باقی تمام ڈیزگنیشن، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم، جو بھی پرانے جو ہے کھاتے میں بھرتی ہوئے تھے نا، سب کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، تحقیقات بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا. لیکن چیئرمین سینٹ صاحب، موجودہ ہمارے چیئرمین صاحب، وہ اس بارے میں بڑے لکی ہیں. انہوں نے سب کے ساتھ اپنی بنا کے رکھی ہے اب تک. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس وقت چیئرمین سینٹ نہ ہوتے. حالانکہ یہ کلی کتاب کی طرح ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ موجودہ چیئرمین سینٹ کے خلاف 2 اٹیمپٹس ہوئے ہیں تحریک عدم اعتماد کی. ایک تو کامیاب بھی ہوا تھا، ہینڈ شو میں میر حاصل خان بیژن جو جیت گئے. خفیہ جب رائے شماری ہوئی تو اس میں صادق سنجرانی صاحب دوبارہ جیت گئے. تو یہ کلم کلا ظاہر ہے کہ ایک دھاندلی تھی، سب کے سامنے تھی. یہی پارلیمنٹرین جو آج بیٹھے ہیں سینٹ میں، ان کی موجودگی میں ہوئی. اس کے باوجود اس بندے کو کوئی مطلب خیر ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جائز ہے. ابھی انہوں نے ایک بل پاس کروایا ہے جی. اس بل میں یہ ہے کہ جو بھی چیئرمین سینٹ ریٹائر ہو جائے گا اس کو پروٹوکول ویسی ملے گی جو حاضر سروس جو سینٹ ہوگا، چیئرمین سینٹ ہوگا، اس طرح کی اس کو پروٹوکول ملے گی. مثال کے طور پر جو بھی ریٹائر چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو 12 ملازم سرکار کے خرچے پہ، سرکار کے کھاتے پہ 12 ملازم وہ رکھ سکتا ہے قانونی طور پر. ابھی ان کی مرضی ہے کہ وہ 12 ملازمین کو اپنے گھر میں، ظاہر ہے کہ اپنے ہی گھر میں کام لے گا نا، اپنے کسی بیٹھک میں کام لے، اپنے گھر میں کام لے، یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے حوالے کر دے. یار میرے پاس 12 ملازم بہت زیادہ ہیں، چلیں کزن کو 2 ملازم دے دیے، یہ آپ کا کھانا پکائے گا اور آپ کے کپڑے دھو لے گا، آپ کا ڈرائیور بنے گا. 2-3 جو ہے بھائی کو دے دیا، 2-3 جو ہے کسی بڑے تگڑے ووٹر کو دیا جس کے پاس 2-3 ہزار ووٹ بینک ہے، ان کو دے دیا. مطلب وہ مرضی منشا چیئرمین سینٹ کی، ریٹائر چیئرمین سینٹ کی ہوگی، وہ 12 ملازمین کو کس طرح کہاں کام لیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 8 سرکاری وردی والے، خواہ پولیس والے ہوں شاید، یا ایف سی والے ہوں، لیویز والے ہوں، جو بھی کوئی ہو، لیکن 8 وردی والے ملازم سیکورٹی میں اس کے تعینات ہوں گے. اور ظاہر کی کوشش یہ ہوگی کہ تگڑے سے تگڑا سیکورٹی اہلکار ہو نا. تو بلوچستان میں تگڑا سیکورٹی جو اہلکار جو ہوتے ہیں وہ تو پھر ایف سی والے ہوتے ہیں. ظاہر کہ وہ وفاق سے ریٹائر ہو کے آیا ہے نا، وہ تو بلوچستان سے نہیں ہے. 8 سیکورٹی گارڈ وہ اپنا رکھ سکتا ہے. پھر یہ 8 سیکورٹی میں اس کی مرضی ہے، 4 اپنے پاس رکھے، 2 کسی اور کو دے، یار یہ بھائی کزن وغیرہ کو دے دے، تو تاکہ ان کی بھی پروٹوکول جو ہے برقرار رہے، اور چیئرمین سینٹ صاحب، ریٹائر چیئرمین سینٹ صاحب کی جو ہے وہ بھی پروٹوکول اپنی جگہ برقرار رہے. اچھا، تیسری، میں ویسے تو لمبی چوڑی جو بل پاس ہوا ہے بہت لمبا چوڑا ہے، کوئی 5-6 صفحات پر مشتمل ہے. میں موٹے چیز آپ کو بتا رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ ریٹائر چیئرمین سینٹ صاحب پرائیویٹ سرکاری جاب، مطلب ایک جاز وہ اس کے لیے کھڑی ہوگی. سمجھ گئے؟ اگر چیئرمین سینٹ کو یہاں سے دبئی جانا ہے، یا چاغی سے اسلام آباد جانا ہے، دبئی جانا ہے، ایران جانا ہے، کراچی جانا ہے، وہ صوبہ حکومت کو فون کر کے کہہ سکتا ہے جی سی ایم کا جو جہاز کھڑا ہے نا، جیٹ، وہ بھجوا دیں جی
چاگی بھجوا دیں دال بندن، تو وہاں سے میں نے تو کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سی ایم کے پاس جہاز اس ٹائم اویلیبل نہ ہو تو وہ نیوی سے بھی لے سکتے ہیں، وہ پی ایم کا بھی لے سکتے ہیں، کسی قانونی طور پر جو بھی حکومت آئے گی وہ پابند ہوگا کہ ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ صاحب کے لیے جہاز کا بندوبست کر لے۔ اگر کوئی سرکاری جیٹ جہاز وہ اویلیبل نہ ہوا تو سرکار کو پرائیویٹ جیٹ کرائے پہ لے کے ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ صاحب کو دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دی تو یہ تو قانون ہے جی، قانون کے خلاف کون سا حکومت جو ہے وہ پھر خورشی کر لے گا۔ چلے جائیں گے عدالت، جائیں گے جی یہ دے کے میں نے جہاز کا مطالبہ کیا اور حکومت نے نہیں دی۔ اور پھر حکومتیں کیوں نہیں دیں گی؟ سب سے بڑی بات، حکومتوں کے اپنے جیب سے تو پیسہ خرچ نہیں ہوگا نا، ڈیفینیٹلی سرکار کے کھاتے پہ ہے، پبلک منی ہے، تو اس میں تو سرکار تو بالکل کیوں اپنے لیے کوئی پریشانی کریٹ کر لے، وہ دے گا، صحیح ہے۔ ابھی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مہینے میں ایک بار جہاز مانگے یا ہفتے میں ایک بار جہاز مانگے۔ اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پہ جہاز کی ضرورت پڑے گی تو ان کو جہاز لے کے دینا پڑے گا بھائی صاحب۔ آج کراچی گئے، 2 دن کے بعد انہیں اسلام آباد جانا ہے، کراچی سے اسلام آباد جانا ہے تو 2 دن کے بعد پھر جہاز کھڑی ہوگی، پھر انہیں سیکورٹی 8 سیکورٹی کے سرکاری سیکورٹی کے جرمٹ میں ریٹائر چیئرمین سینٹ صاحب جائیں گے، جہاز میں بیٹھ جائیں گے، اسلام آباد چلے جائیں گے۔ پھر اسلام آباد سے عید کا موقع ہے یا کوئی بھی موقع ہے، انہوں نے پھر واپس چاغی آنا ہے، تو اسلام آباد سے ایک جیٹ وہ ٹیک آف کرے گا اور اس کو دال بندن ایئرپورٹ پہنچا دے گا، سمجھ گئے۔ اور یہ بھائی صاحب لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کوئی سینیٹر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی اس سے نا سرکار کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا جو ہے بجٹ اس کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بھائی کیسے؟ وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کیسے۔ یہاں تو چیئرمین سینٹ کے اپنی بجٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارا اسی مد میں جائے گا، پیسے اسی مد میں اگر وہ خرچ کریں گے اس کو، تو پھر ایک بات تو پھر سمجھ آ سکتی ہے۔ ادروائز ظاہر ہے کہ اتنا سارا آپ سہولت دے رہے ہیں پبلک منی سے، تو وہ تو بجٹ پہ بوجھ تو ضرور پڑے گا، خزانے پہ تو بوجھ تو ضرور آئے گا، کیسے نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ کارنامہ ہمارے چیئرمین سینٹ جیسے لوگ ہی کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے نا چیئرمین سینٹ کا، اس نے تجویز لی ہوگی، باقی سارے سینیٹر نے بولا ہوگا یا ہاں یار بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کیا ہوگا، اس لیے تو بھاری اکثریت سے یہ بل پاس ہوا ہے سینٹ سے۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، رضا ربانی صاحب بھی اس کے حامی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاروق ایش نائک صاحب بھی جو موسٹ سینئر سیاستدانوں میں شامل ہوتے ہیں، میں ان کا نام کس لیے لے رہا ہوں، ایک عرفان احمد صاحب نون لیگ والے، رائٹر بھی ہیں، صحافی بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے۔ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا رضا ربانی صاحب نے گزشتہ حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں فوجی عدالتوں پہ آنسو بہائے تھے، ریکارڈ پڑا ہوا ہے، آپ جائیں سرچ کر لیں ویب سائٹس، رویا تھا، فزیکلی رویا تھا، آنسو بہہ گئے تھے کہ جی بڑا ظلم ہوا، فوجی عدالتیں قائم ہوئی، فلانا فلانا۔ فاروق ایش نائک صاحب کی آپ تقریریں سنیں، آپ سمجھیں گے کہ شاید اس سے اصولی سیاستدان شاید کوئی پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ میں ذاتی طور پر پاکستان کی پارلیمنٹری میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، سارے جتنے اس میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یا جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، ان میں 2 بندوں کو لائق کرتا تھا، ایک جاوید ہاشمی صاحب کو اور ایک رضا ربانی صاحب کو۔ نون لیگ سے اس صاحب ہاشمی صاحب کو اور پیپل پارٹی میں رضا ربانی صاحب کو۔
لیکن اس بل کے آنے کے بعد میرے دل سے اتر گئے جی رضا ربانی صاحب، ذاتی طور پر میں بتاؤں میرے دل سے اتر گئے. اور انہوں نے کیوں کی ہے؟ ظاہر ہے کہ رضا ربانی صاحب تو بھی تو چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں نا بھائی. اس نے دیکھا ہوگا یہ سہولت تو پھر مجھے بھی میسر ہونا ہے نا. فاروق اشنائک صاحب شاید وہ بھی رہ چکے ہیں. جہاں مراد ہو، پبلک کا پیسہ ہو، پھر وڑ گئے ہیں وصول، باڑ میں گیا یہ اصولی سیاست. روایت برقرار رکھنی ہے جی. کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا پروٹوکول کی. جب آپ ابھی موجودہ چیئرمین سینٹ کو بغیر آپ اس کو اگر کل ریٹائر کر لیں ایسے ہی اس کو بولیں جی چلے جائیں آپ، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا بغیر پروٹوکول کے اکیلا ایک بندہ نکلے، بیگ اٹھا کے روڈ پہ آ جائے، اپنی گاڑی لے کے چاگی پہنچے. بڑا مشکل کام ہے. یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم مڈل کلاس غریب لوگوں کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن یہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کیا ہے نا، ان کے لیے بہت بہت معنی رکھتی ہے پروٹوکول، بہت حد سے زیادہ، بہت زیادہ. برحال یہ ہوا ہے. اچھا جی، لاسٹ سیگمنٹ میں آتے ہیں. عمران خان صاحب، آج میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں 20 مئی ہے. عمران خان صاحب کو جی آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے. آج جی آئی ٹی کا اجلاس ہوا تھا کوئٹہ میں، ڈی آئی جی پولیس کی سربراہی میں. وہ جو ایک جی آئی ٹی بنی تھی عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ کے قتل کے بعد، حکومت نے ایک جی آئی ٹی بنائی تھی. اس کا میرے خیال میں ایک تیسرا یا چوتھا اجلاس ہے تا آج. تو انہوں نے عمران خان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس بھجوا دیا ہے. اچھا، وہ نوٹس لاہور پہنچ چکا ہے، لاہور پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے. اور اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لاہور پولیس نے وہ نوٹس جا کے، کیا نام ہے ان کے گھر کا، زمان پارک، وہاں پہ خان صاحب کے حوالے کر دیا. جی لیں، آپ نے آنا ہے. ابھی 26 تاریخ کو جی آئی ٹی پھر بیٹھے گی اور عمران خان کو آ کے پیش ہونا ہوگا. اچھا، عمران خان کو وہ ایک شک پتہ نہیں کیا ہے 160 اس کے تحت بلایا گیا ہے. وہ بیسکلی کسی بھی ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ابھی میں کسی وکیل سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب جی آئی ٹی بن گئی تھی تو وہ جو مجسٹریٹ کے جو اختیارات ہوتے ہیں نا، وہ پھر جی آئی ٹی کو سونپ دیے جاتے ہیں. تو ابھی عمران خان صاحب کو جی آئی ٹی کے سامنے خود بذات خود 26 مئی کو پیش ہونا پڑے گا. اور باقی فردر جو کیس کے ڈیٹیل ہوں گے ظاہر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.